हुजूर नमाज पढ़ा के निकले हैं, इंतजाम है खाने पीने का। आका कहते हैं 3 प्याले हैं, शहद, शराब, दूध। जिब्रील ने कहा हुजूर जो पसंद हो वो ले लें, जो पसंद हो वो पी लें। एक हदीस में शहद का जिक्र नहीं बल्कि पानी का जिक्र है, पानी, शराब और दूध। एक में शहद, शराब और दूध। ज्यादा रिवायत मोतबर ये है पानी, शराब और दूध। आका फरमाते हैं मैंने पानी भी छोड़ा, शराब भी छोड़ा, दूध उठाया और दूध उठाकर मैंने पिया। पीने के बाद जिब्रील ने कहा हुजूर आपने फितरत को पा लिया। आका अगर आप पानी पीते तो आपकी सारी उम्मत को डुबाकर हलाक कर दिया जाता, अगर आप शराब पीते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह कर दी जाती। आपने फितरत को पा लिया है, फितरत आपने पाई है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, हजरत जिब्रील का फरमान बता रहा है कि ये पूरी उम्मत कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। ये जो बात कही जाती है उम्मत गुमराह हो गई, पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। चंद बिगड़ सकते हैं, चंद फिरके जहन्नम की तरफ जा सकते हैं, पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। लेकिन हुजूर ने जो दूध पिया ना, वो दूध पी करके आका ने थोड़ा सा बचा दिया। क्यों बचाया ये तो आका ही जाने। जैसे ही बचा के गिलास तश्त में रखा, वो तश्त ही गायब हो गया। जिब्रील ने कहा आका अगर पूरा पी लेते ना, पूरी उम्मत जन्नत में जाती। आका पूरा पी लेते, उम्मत जन्नत में जाती। वो जो थोड़ा सा दिया ना, उतने अब जहन्नम में जाएं। इरशाद हुआ जिब्रील अब कहें तो पूरा पी ले। कहा हुजूर जो होना था वो हो गया, जो लिखा था वो हो गया। इससे पता भी चला ना कि मेराज के मानने वाले जन्नत में जाएंगे, कुछ न मानने वाले भी तो होंगे, कुछ इनकार करने वाले भी तो होंगे। उसके बाद आका कहते हैं अब हम आसमानों पर चले, हम आसमानों पर चले। पहले आसमान पे पहुंचा, अब्बा जान हजरत आदम से मुलाकात हुई। लेकिन जब आसमानों पर गए एक अजीब मंजर था, जरा उसका भी लुत्फ ले लें। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं जब मैं जिब्रील के साथ गया, मेरा हाथ जिब्रील ने पकड़ा था। मफहूम हदीस, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा था। जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूं। कहा तुम्हारे साथ कोई है? हाँ मेरे साथ आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो आए हैं कि बुलाए गए? कहा बुलाए गए। दरवाजा खोल दिया गया। जिब्रील बार बार आते जाते हैं, कभी दस्तक नहीं देते, दरवाजे खुले रहते हैं। आसमान पे एक दरवाजा नहीं है, करोड़ों दरवाजे हैं। लेकिन आज दरवाजा दस्तक दे रहे हैं। और दस्तक देकर आप मुझे बताएं, आसमान पे क्या कोई जा करके कोई बादशाह दस्तक दे सकता है? कोई डॉक्टर दस्तक दे सकता है? कौन दस्तक दे सकता है? हिम्मत है किसी की? दस्तक देने वाला कोई पावरफुल ही तो है। अच्छा फिर कहने वाला कह रहे मैं जिब्रील हूं, अंदर से आवाज आ रही है कोई और भी है। अरे जो दरवाजे पे खड़ा है वो फरिश्ता ही तो है। और फरिश्ता कौन है? वो जिब्रील का मुक्तदी है, वो जिब्रील का खादिम है, क्योंकि जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार है। लेकिन अपने सरदार का नाम सुनकर भी फरिश्ता दरवाजा नहीं खोलता। दूसरा सवाल करता है कोई और है? कहा आका मोहम्मद है। तीसरा सवाल करता है आए हैं कि लाए गए हैं? कहा वो लाए गए, बुलाया है उनको, बुलाया गया है, तब दरवाजा खुलता है। आसमान में करोड़ों दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह ने आसमान में सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के लिए पैदा किया। हबीब तुझे आसमान पर बुलाऊंगा, लेकिन उन दरवाजों से नहीं बुलाऊंगा जिससे फरिश्ते आते जाते हैं। अगर उन दरवाजों से बुलाया तो लोग कहेंगे मोहम्मद फरिश्तों के बराबर है, तो उस दरवाजे से तुझे बुलाऊंगा जिस दरवाजे से कभी किसी को नहीं बुलाया है। तेरे लिए अलग दरवाजा होगा, अलग गेट होगा, मखसूस मेहमान के लिए मखसूस दरवाजा, जिससे जिब्रील भी नहीं आ सकेगा। सरदार के लिए भी दरवाजा नहीं खुला। हुजूर गए, एक ही मर्तबा खुला वो और एक ही मर्तबा बंद हुआ। उसके बाद अब न कोई आ सकता है कोई जा, सबके लिए अलग अलग दरवाजे। ये जिस्मानी मेराज है। आजकल ये भी शुकूक पैदा किए जाते हैं। मैंने जुमा की नमाज में इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की।
کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہے نا میں نے خواب میں دیکھا عرش، آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار. کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے کفار مکہ نے ہنگامہ کیا تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے. آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بیداری کا واقعہ تھا. عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. 34 مرتبہ، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. خواب میں بھی ہوئی لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی. آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ، حضرت آدم سے ملاقات. انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے. فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، ایک جناب یحییٰ تھے ایک جناب عیسیٰ تھے. دونوں سے ملاقات ہوئی. کہا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے، بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرماتے ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پہ پہنچے جناب ہارون سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پہ پہنچے جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے. اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی. فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے حتیٰ کہ پھر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور سے حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. میں نے نماز پڑھائی، آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی. جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے. میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے. یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو، جو مومنین کی روح تھی، ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا. اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے، وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے. تو وہاں نماز پڑھی تو جب میں نے سفید کپڑے والے، چمکتے لباس والوں کو دیکھا اور میلے کپڑوں والوں کو دیکھا، گندے کپڑے والوں کو، تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ جتنے چمکتے لباس والے ہیں یہ آپ کے قیامت تک کے نیک امتی ہے، اور جو میلے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے گنہگار امتی ہے. لیکن ہے امتی اس لیے ان کو یہاں حاضری کا شرف مل گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اگر مومن ہے تو آپ کی روح نے بھی وہاں پر حاضری دی ہے، آپ کی روح کو بھی وہاں حاضری کی برکتیں ملی ہے. یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے، یہ آقا کے امتی ہونے کا صدقہ ہے. کہا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے بھائی تجھے تو وہ بھی نہیں یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، بے شک تمہارا. آپ کو یاد ہے؟ بولو یا وہ یاد نہیں تو یہ کب یاد ہوگا؟ ارے آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے، الا ماشاءاللہ. پھر آقا فرماتے ہم اور اوپر گئے، سدرا پر پہنچے. سدرا پر پہنچے ہم اور اوپر گئے. سدرا کو ایک نور نے ڈھانپ لیا تھا، ایک نور نے سدرا کو ڈھانپ، اتنا خوبصورت لگتا تھا. کہتے ہیں سدرا جو ہے وہ بیری کے درخت کی طرح، بیری کا درخت نہیں ہے، وہ جو بیان کرنے والے کہتے ہیں نا کہ وہ بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت نہیں، بیری کے درخت کی طرح ہے. کیونکہ عالم بالا کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہو سکتی. دنیا اور اس میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اور فرماتے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اور اس پر فرشتے کھڑے تھے.
पूरा दरख्त फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था। फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं, लेकिन फरिश्ते कह रहे तो आप भी कह लें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह ले हुजूर को देख कर कहा, आप सुनकर कह ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है, अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो, महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे, फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर 2 कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने 2 कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये 2 कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं 2 ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन 2 देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी, वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है। आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत। आका ने फरमाया जिब्रील चलो, अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं, चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्ने अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्ने अब्बास ने बयान किया है, सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं, वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे नहीं रहे तो बशर तो जमीन पे रह गए, और वो नूर थे नहीं रहे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए, इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना।
فرشتوں نے بھی دیکھا کیونکہ بشکل نور جو گئے تھے نوری بھی دیکھ کے حیران تھے. یہ کیسا نور ہے, ہم جہاں تھکتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے. یہ کیسا نور ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی کی شان سمجھو. دنیا نے تمہیں اس عظیم نبی سے دور کرنے کی کوشش. سب سے آسان کام شک پیدا کرنا ہے. شک پیدا کرنا آسان کام ہے. تمہارے دلوں میں تمہارے نبی کے لیے شک پیدا کر دیا گیا. آج تمہاری ذلت اور تمہارے فرقوں میں بٹنے کی وجہ یہی ہے. مسلمانوں فرقوں میں مت بٹو, تفرقہ بازی سے دور ہو جاؤ. فرقے بنے کیوں ہیں؟ صرف نبی کے بارے میں شک کی بنیاد پر. پھینک دو شک کو, تھوک دو شک کو. اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری جماعت کے وہ عالم دین جن کی بددعا سے غلام احمد قادیانی مر گیا. پیر جماعت علی شاہ فرماتے تھے لوگوں اگر تمہیں مکان نیا لینا پڑے لے لو اچھا ہے, اگر دکان نہیں لینی پڑے لے لو اچھی ہے, کپڑے نئے لینے پڑے لے لو اچھے ہیں, جوتے نئے لینے پڑے لے لو اچھے ہیں. ہر چیز نہیں اچھی ہوتی ہے, نئی نئی چیزیں لے لیا کرو. لیکن جب عقیدے کی بات آئے تو عقیدہ نیا مت لیا کرو. عقیدہ تو پرانا ہی اچھا ہے. نیا عقیدہ لوگے تو برٹش کے بنائے ہوئے عقائد ملیں گے. پرانا عقیدہ لوگے تو ابو بکر کا عقیدہ ملے گا, ابو بکر صدیق کا ملے گا, عمر ابن خطاب کا ملے گا, عثمان غنی کا ملے گا, مولا علی کا ملے گا, سعد و سعید کا ملے گا, طلحہ و زبیر کا ملے گا, غوث الاعظم کا ملے گا, امام حسین کا ملے گا. پرانا عقیدہ لو. جب تک تم پرانے عقیدے پہ رہے تم بادشاہ بن کر رہے, تم تاجدار بن کر رہے. اٹھا کے دیکھو 1857 سے پہلے ہر مسجد میں معراج کا ذکر ہوتا تھا. معراج کے جلوس نکلتے تھے, معراج کے ڈنکے بجتے تھے. انگریز پلید گیا, تن کا گورا من کا کالا. اس پلید نے ایسے افراد چھوڑ گیا کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں شک پیدا کریں. جو لوگ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو میرا پیغام, تم پہلے ہمارے بھائی تھے کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی سنی تھے, تمہاری نسلیں سنی تھی. ہر آدمی چڑھانے کے لیے نہیں کہتا میں نے پرسوں بھی یہ پیغام دیا. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے. دادی زندہ ہے تو دادی سے پوچھے, ورنہ ماں باپ سے پوچھے. پوچھو اپنے ماں باپ سے, پوچھو اپنی دادی دادا سے کہ تمہارے ان کے دادا دادی کیا تھے, سنی تھے کہ نہیں تھے. تو جب عقیدہ ہی پرانا رکھنا ہے تو سب سے پرانا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. بلکہ بد عقیدہ مولوی سے پوچھیں گے بتا اللہ کی قسم کھا کے تیرا دادا کون تھا, تیرا پر دادا کون تھا, تیرا لکڑ دادا کون تھا, کہے گا سنی تھا, کہے گا سنی تھا. اب آپ مجھے بتائیں جب تیرا دادا پر دادا سنی تھا تو کیوں بگڑا؟ اس کا مطلب تو نے نیا عقیدہ لیا, اور نیا عقیدہ مفید نہیں ہے. بات جھگڑے کی نہیں, تمہارے فائدے کی ہے. دعوت دو لوگوں کو, پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تمہارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا سنی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ بدعت ہے یہ شرک ہے, تو جس کا مطلب سنی مشرک, تو آپ کے پر دادا مشرک تھے, دادا مشرک تھے. اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی. اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والے کچھ تو شرم کرو. تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں, پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو, ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو. عقل سے کام لو, اللہ نے عقل دیا. تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا, نیا مت لینا. سب نیا لینا, عقیدہ پرانا. اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے. 1857 میں انگریز نے نہیں دیا ہمیں, تو مدینہ منورہ سے صدیق اکبر نے دیا, رسول اللہ نے دیا ہے. الحمدللہ اس عقیدے کو سینے سے لگا کے رکھو. مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے, میری عادت ہے میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. ہمیں نہیں معلوم, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بعد آپ کو اس انداز سے کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا. میں تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بولتا ہوں, آپ کو کوئی اتنا بولنے کی جرات کرے گا کہ نہیں کرے گا.
اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں خدا کے لیے ہر چیز نہیں لینا، عقیدہ نیا مت لینا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آقا نے جو کہا نا کلو بدعت دلالہ وکلو دلالۃ فی النار، تو عمل کی بدعت اتنی بری نہیں ہے عقیدے کی بدعت جتنی زیادہ بری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نیا عقیدہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، اس لیے نیا عقیدہ مت لو۔ کتنے تواتر کے ساتھ معراج ہے، اور سنو قرآن میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جبریل امین رک گئے، آقا نے کہا چلو، نہیں آ سکتا، سوچا تو چڑیا کی طرح جسم سمٹ گیا، آقا آگے بڑھے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جبریل گائیڈ تھے نا، لے جا رہے تھے، یہ دیکھو یثرب ہے مدینہ بنے گا، یہ دیکھو طور سینا ہے، یہ دیکھو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے جو مکان تھے وہاں جبریل کو گائیڈ کہتا ہے، اب سدرہ سے آگے کون گائیڈ ہے ذرا یہ تو بتا، کون ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں بڑا آگے نا، آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا۔ آقا فرماتے میں بڑھا، کہتے میں بڑھا نا، تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے۔ توجہ فرمائے اب حضور کی معراج، سدرہ سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے؟ نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے۔ جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا۔ اللہ کے صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، قدیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا۔ اللہ اکبر، سارے پردے سے گزارتا رہا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت میں چڑھا دیا، لیکن وہ خدا نہیں ہوئے۔ خدا کی اپنی صفت لامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے، اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں محدود ہے۔ ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں کوئی پردہ؟ جب نہ کپڑے کا، جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا۔ لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں تو بھی رحیم ہوگا، لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں تو بھی رؤوف ہوگا، لوگ مجھے مومن کہتے ہیں تو بھی مومن ہوگا، لوگ مجھے جبار کہتے ہیں پھر تو بھی جبار ہوگا، لوگ مجھے ستار کہتے ہیں تو بھی ستار ہوگا۔ اللہ نے پردوں کے رنگ چڑھائے، پردوں کے رنگ چڑھے۔ آقا کہتے ہیں پھر میں تو رکا نا، میں رکا تو میرے اللہ نے کہا ادن منی، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا حاشر، اس طریقے سے کہا ادن منی یا طیب، ادن منی یا طاہر، ادن منی یا خیر البریہ، اس طرح سے کہتا تھا۔ تو وہ جو آواز آئی نا، وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز سے کچھ مشابہ تھی۔ میں نے کہا یا میرا یار ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے سوچا یا میرا یار جبریل کے پر جہاں جلتے وہاں ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہاں ابو بکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر سے کرتے ہیں، اس لیے بلاؤ تو ابو بکر سے مشابہ ہے،
اس لب و لہجے میں بلاؤ تو انس ہوگا. کہتے ہیں میں نے جب سنا نا اذن من یا محمد، میرے قریبا، توجہ فرمائے، میرے قریبا، میں بڑا، پھر کا اور قریبا، اور بڑا، اور قریبا، اور بڑا. اذن من یا خیر البریہ، اور قریبا، اے عظمتوں والے، رفعتوں والے، برکتوں والے، اور قریبا. کہتے ہیں میں قریب ہوا، پھر میرے اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد رک جا. بلاتا رہا، بلاتا رہا. اب دیکھیں وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، وہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے. اب حضور وہاں کھڑے کیسے ہوئے؟ جہاں ذرے کی گنجائش نہیں وہاں حضور کھڑے کیسے ہوئے؟ تو جہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہاں مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جہاں جانے کی جگہ نہیں وہاں قدم رکھتے ہیں. اور اللہ فرماتے قریبا قریبا، اور کہتے ہیں جب میں اور قریب ہو گیا، جب کہا جہاں تک اللہ نے چاہا فقف یا محمد، اے محمد رک جا، اب رک جا. اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اب تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آتا ہے. اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ندا دی دنل جبار رب العزہ، اے محبوب اب رکے گا، تو رکے گا، تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، اب تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے گا. یہ معراج ہے، بخاری کی روایت، دنل جبار رب العزہ، تیرا عزت والا رب اب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے. آنے جانے سے پاک کس طرح استقبال کے لیے آیا؟ اور کہا اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرے رب تجھ پہ درود پڑھنے آتا ہے. استقبال کیا تو درود بھیجتے ہوئے استقبال کیا. اللہ اسی کو فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. دنا اور دلہ دونوں قریب ہونے کے معنی میں ہوتے ہیں. بخاری شریف میں حضور نے معنی خود متعین کیا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہوا پھر اس نے مجھے قریب کیا. اب یہ اور یہ بھی نہیں چل سکتا، یہ اشارے جائز نہیں ہے، یہ بھی اور یہ بھی نہیں، کچھ نہیں. قریب ہوا، قریب کیا. کتنا قریب کیا؟ اب میری طرف دیکھ لیں سب توجہ. کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا. یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے. میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح نہیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں. لیکن قربت کی علامت یہ ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا. توجہ ہے آپ کی، امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کا مطلب مائک امین القادری سے اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے. مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے میں قریب ہوا، پھر کا رخ، اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں. اے محبوب اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں، درود کے گجروں سے تیرا استقبال کرتا ہوں. کف یا محمد، کف یا محمد جبار رب العزہ، ان ربک یصلی. اب تیرا رب تیرے قریب آ کر تیرا استقبال کرتا ہے، تجھ پہ درود کے گجرے بھیجتا ہے. اور پھر فرمایا وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَدَعُ بَيْنَ قَدَيَّ. اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. اللہ نے، اب یہ معراج ہے، حدیث سے صحیح، وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَدَعُ بَيْنَ قَدَيَّ. اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. کہتے ہیں جب اس
کر دیا. اب دیکھو دور اور نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے تو حضور بے ہوش نہیں ہوتے، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں عالم تو یہ علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دی. جب اس نے اپنے کندھے، جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا. کہاں ہے موسیٰ؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان. لیکن وہاں جھلک دیکھی، زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے. بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے. جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے. ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے. اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا. بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اتنے قریب سے دیکھا وہاں بے ہوش ہو گئی. ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی، ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور اب کلام کا آغاز کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا. ہائے ہائے، توجہ آپ کی ہے. اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. اللہ وہ لایا ہوں. اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ، اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دے؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے. کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں، وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے. اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس. اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے. یہ ہے سرکار کی معراج. تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں. آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی. آپ کوئی لا کر کے دے، کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں، وہ تحفہ لائیں. آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے. التحیات للہ والصلوات. اللہ کے یہاں سب ہے، عاجزی نہیں ہے. وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں. وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے. اللہ یہ عاجزی لایا ہوں. تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام. اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. راز و نیاز کی خوب باتیں ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا. آخری بات اس کہتا ہوں. اللہ نے کہا حبیب، توجہ، معراج حضور کیا؟ اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے،
اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا, نہ رہے گی تو وہ رہے گا. لمن الملک, کہے گا کس کا ملک ہے, یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار, اس کے لیے ہے جو قہار ہے, غلبے والا, عزت والا. حبیب توجہ, اپنا نبی کیسا نبی ہے, سبحان اللہ. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں, ہر نبی شان والا ہے, اپنا نبی کیسا نبی ہے. جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو. کل عبادت کرنا ہوگا, روزے کا اہتمام بھی کرنا, مسجدوں کو آباد بھی کرنا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا, کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا. کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے. معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا. سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری, یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا, آدھی کو نہیں, شفاعت مجھے دے دے. اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے. کہا ٹھیک ہے محبوب, تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں. تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں. شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں, شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں, شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے, اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں. ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے. ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا, اللہ تو جانتا ہے. اب کا محبوب چل, اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا. خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا. استاد زمن لکھتے ہیں, مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں, اللہ نے کہا چل محبوب چل چل, تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے, اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے. اتنے قریب بلایا, اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھا اور کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے. کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. آقا فرماتے ہیں میں چلا, اللہ نے جہاں چاہا لے گیا, اور پردے پڑے تھے, پردے ہٹے, جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے. آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا, کوئی اور نہیں تھا. کس شان سے دکھایا, کس شان سے دکھایا ہے حبیبی میری سلطنت کا دولہا ہے. لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا, وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے, قدرت کے دست قدرت رکھا گیا, جس سے باتیں کی, جسے سلام کیا, جسے پیار کیا, جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا, وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا, جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا. کہاں ہے؟ ہاتھ جبریل بھی گم ہے, ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا, وہ کون تھا جو گیا تھا. تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات, ایک ہوتی ہے بولو ذات, اور ایک ہوتی ہے ذل ذات. ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ. ایک ہے سورج, ایک ہے بولو سورج, اور ایک ہے سورج کا سایہ. ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا, ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان, انسان کا درخت, درخت کا. آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا. اب اس منزل پر آ گئے ہیں, معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے. دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں, لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو. اب اس منزل پر آئے ہیں,
مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو. اس منزل پر آئے ہیں. بولو بولو, اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو, درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو. نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے, درخت نہیں ہے, لیکن غیر درخت بھی. حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے, لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے, وہ سعد بھی نہیں ہے, وہ عبداللہ بھی نہیں ہے, وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے, لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے. توجہ توجہ ہے, وہ غفران نہیں, غفران کا غیر بھی نہیں. درخت کا سایہ درخت نہیں, درخت کا غیر بھی نہیں. چاند کا سایہ چاند نہیں, چاند کا غیر بھی نہیں. سورج کا سایہ سورج نہیں, سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا, جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے, جو معراج پر گیا, السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا, وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے, ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا, توجہ, اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں, اور دیکھا, توجہ, دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, او ادنى, اتنے قریب سے کہ دو کمان, دو بھویں, یہ دو بھویں نا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا, یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا, ہمارے لیے کہہ دیا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا, اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا, کہا اس سے بھی کم, کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے, حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب. حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا, وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں, لیکن خدا نہیں ہوئے, خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ بندہ ہی ہے, ہم انہیں خدا نہیں مانتے, اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ, ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے, معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں, ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا, ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا, پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا, ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا, ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا, بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے, جس پر پہلے سے نقاب, اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا, سایہ, توجہ, اب توجہ, سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے, نہیں, حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا, کہا محبوب ایسے نہ جانا, ایسے نہ جانا, محبوب ایسے نہ جانا.
ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا۔ تو میرا سایہ ہے۔ اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر جب ان نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے، ان کا صدقہ مانگا کرو۔ خدا کی اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے۔ اب یہ سایہ کی تفصیل کیا ہے کبھی یاد رہا انشاءاللہ تو میلاد النبی کے موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ سایہ کیا ہے، خدا کا سایہ کیا ہے۔ یہ وہ عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کی مدد شامل آ رہی، ہم اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں میں آپ اس کو منتقل کیجئے، بس نیت ایک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ میرے رب نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ بتانا قطعاً مقصود نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں۔ علماء کی جوتیوں کی خیرات، غوث پاک کی خیرات ہے، لیکن بس آپ میں منتقل ہو جائے، آپ آئندہ نسلوں میں منتقل کر دو، ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے۔ تو جس کو مکے کے بازار میں دیکھتے ہیں حقیقت میں تو شان ان کی یہ ہے، خدا ان کے کندھوں پر دست قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس سے اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ مشکات میں اٹھا کے حدیث دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے آقا سے قریب ہونے کی، اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کل پرسوں روزے کا اہتمام کریں، عبادتوں کا بھی اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کل سے لے کر آج تک معراج کے باب میں جو کچھ بھی بیان ہوا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ جو کچھ اچھی گفتگو ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ غلطیاں ہیں یہ میرے نفس کی شرارت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے یہ کوشش کی، جو حق سمجھا وہ پیش کر دیا، اگر کوئی خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ اللہ ہمیں سایہ خدا سے، ذل الہی سے قریب رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں زندگی دے، انہی کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ اللہ معراج کا صدقہ آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ معراج کے صدقے اللہ حضور کی نالین کے سائے میں زندگی دے، نالین کے سائے میں موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے۔ اللہ حضور کے قدموں میں جنت دے، جہاں سے ٹکٹکی باندھ کر ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں سچا علم دے، علم نافع دے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، یمن، سعودی اور جتنے بھی لوگ عرب ممالک میں آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کرے مسلمان آپس میں لڑنے مرنے سے دور ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ مسلمان ملکوں میں اتحاد عطا فرمائے سیاسی بیس پر، اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالی معراج کے صدقے بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، جہاں شب معراج تیرے محبوب نے نبیوں کی امامت کی، او بیت المقدس مولا اس وقت تو یہودیوں کے قبضے میں جانے کے قریب ہے، مسجد اقصی کی شہادت کی پلان ہے۔ اللہ یہ جو کچھ ہے ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے پروردگار، معراج والے تیرے حبیب کا واسطہ، اللہ جس کے کاندھوں پر تو اپنی قدرت کے ہاتھ رکھتا ہے، جسے تو یار بناتا ہے، جس کی یاری کو نبھاتا ہے، اللہ اس حبیب کا واسطہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس زمین پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مولا ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ مسلم ممالک جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ ان میں اتحاد اور محبت پیدا کر دے۔ پروردگار مسلک کا جو اختلاف ہے اسے دلائل کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق دے، تلواریں اٹھانے سے محفوظ فرما، آپس میں دست و بگریبہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قوم کو اٹھا،
ترقی دے، عروج دے، اس قوم پر حقیقت کو منکشف کر دے۔ جو لوگ قوم کے عقیدوں کا استحصال کر رہے ہیں، اپنی تقریروں سے، تحریروں سے اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، مولا تیرے حبیب سے اور ولیوں سے دور کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سچی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو پھر سے تجدید وفا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس قوم کو پھر سے نبی اور آل نبی کے قریب آنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، سنی دعوت اسلامی کے جملہ مقاصد میں اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پہ موت عطا فرما، ہماری قوم کے جوانوں کو شعور دے دے، ہدایت دے دے، سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے اللہ۔ صاحب معراج کا صدقہ، حبیب کی معراج کا واسطہ، حضور کا صدقہ اتار کر دے دے مولا۔ تم نے جو مانگا وہ دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔